बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ रब अज़ीम के बाबरकत नाम से, जो अव्वल से पहले भी अव्वल था, जो आखिर के बाद भी आखिर है, जो ज़मीन के ज़र्रों से लेकर आसमान के सूरज चाँद सितारों का मालिक है। प्रोग्राम में मियाँ मोहम्मद अशफाक आपको सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, इंसानी नेचर के मुताबिक अल्लाह ताला ने उसके लिए आसानियाँ पैदा की हैं। जैसे इंसानी जिस्म तकाज़ा करता है कि उसका निकाह हो, वो मुखालिफ जिन्स उसके करीब आए, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने मुखालिफ जिन्स को करीब करने के लिए नकाह जैसी नेमत से नवाजा है। ये नेमत जिसे अल्लाह ताला ने इंतहाई आसान हासिल करने के लिए तरीके सिखा दिए थे, लेकिन अफसोस ये है कि हमने इन तमाम मसाइल को, इस नकाह को इस हद तक मुश्किल बना दिया है कि वो नौजवान नस्ल, आज की नौजवान नस्ल, उसके लिए निकाह करना तो मुश्किल है, जबकि ज़िना इंतहाई आसान हो चुका है। इसको किस तरह से इस ज़िना जैसी बुराई से नौजवान नस्ल को बचाया जा सकता है और किस तरह निकाह की बरकत को समेटा जा सकता है, इस पर हमने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है। उम्मीद है आप देखेंगे और आप इसको देखने के बाद हमारी राय से मुत्तफिक हो जाएंगे कि निकाह को आसान बनाना चाहिए। तो बढ़ते हैं आज की डॉक्यूमेंट्री की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। इसकी बुनियाद तौहीद, ताकत, अदल, हुस्न तहजीब व शाइस्तगी और बाहमी भाईचारे पर कायम है। दीन इस्लाम में हर इंसान के लिए हदायत और रहनुमाई का मुकम्मल सामान मौजूद है। इस्लामी मुआशरे में सब इंसान बराबर हैं। अगर किसी को बरतरी हासिल है तो वो तकवा और परहेजगारी की बुनियाद पर है। इस्लाम ने जहां बंदगी का हुक्म दिया, वहीं समाजी जिंदगी गुजारने के लिए सलीका भी सिखाया। इंसान की फितरी जरूरत निकाह है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को अपनी सुन्नत करार देते हुए फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत है। और एक दूसरी जगह निकाह को निस्फ ईमान भी करार दिया, जहां अल्लाह ताला ने जिंदगी के दीगर मामलात में इंसान की रहनुमाई फरमाई है, वहीं निकाह जैसे मुक़द्दस फरीज़े की अदायगी के लिए भी असूल वाज़े कर दिए हैं। इस्लाम में शादी को बहुत ही अहमियत हासिल है और इसको दीन ईमान की तकमील का अहम तरीन ज़रिया करार दिया गया है। अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ये सुन्नत है और तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। अल्लाह फरमाते हैं, वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या। यकीनन हमने आपसे पहले बेशुमार रसूल भेजे और हमने उन्हें भी बीवी बच्चों वाला बनाया था। और अल्लाह ने अहले ईमान को भी हुक्म दिया है, फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा, जो औरतें तुम्हें अच्छी लगें उनसे ज़रूर शादी करो। और फिर उसकी तहदीद भी और उसके उसूल व क़वाइद भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाए हैं, बिलखुसूस ऐसे नौजवानों के लिए जो शादी की ताकत रखते हैं और उनमें निकाह का दाइया मौजूद है। तो ऐसे लोगों के लिए निकाह को लाजिम करार दिया गया है। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या माशर शबाबी मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज। ऐ नौजवानों की जमात, तुम में से जो भी निकाह की ताकत रखता है वो ज़रूर शादी करे, निकाह करे। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, यकीनन ये तुम्हारी नज़रों को नीचा करेगा, इससे तुम्हारी नज़र में शर्म और हया पैदा होगी। व अहसनु लिलफ़रज, और तुम्हारी इज़्ज़त व नामूस और शर्मगाह की हिफाजत का ये बेहतरीन सबब और ज़रिया है। हमारे मुआशरे में निकाह या शादी के लिए इस वक्त दो तरीके राइज हैं। पहला तरीका, शादी ब्याह का वो तरीका जिसका इस्लाम से सिर्फ नाम का ताल्लुक है, जबकि तमाम रसूमात गैर इस्लामी और बेहयाई पर मुश्तमिल हैं, जो दो खानदानों में ना सिर्फ बोझ हैं बल्कि बेबरकती का सबब भी बन रही हैं। इस गैर इस्लामी तरीका से निकाह करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। मौजूदा जो हमारी शादियों में रसूमात रवाज पजीर हैं, इनका
بہت غلط اثر مرتب ہو رہا ہے معاشرے پہ۔ اس کی وجہ سے شادیوں میں بڑی مشکلات پیدا کر دی گئی ہیں، اور شادی کے موقع پہ دیگر رسومات جو ہم ایک فرض عین کی طرح سمجھ کے ان کو بجا لاتے ہیں، اس سے قباحتیں، معاشرے میں بے حیائی اور برائی رواج پذیر ہوتی ہے، جبکہ نکاح تو بہت ہی آسان رکھا گیا ہے۔ یہ مغل فرما روا اکبر کے دین الہی کا شاخسانہ بھی ہے کہ ہم آج تک اپنی تہذیب کو ہندوانہ رنگ سے الگ نہ کر سکے۔ آج یہ فرسودہ رسومات ہماری معاشرتی اور اسلامی روایات میں رچ بس گئی ہیں۔ کچھ رسومات نے ہماری معاشرتی زندگیوں کو بھی متاثر کیا ہے اور زندگی کو مشکل اور تلخ کر دیا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں رسوم و رواج ہیں، یہ جس امت میں بھی فرسودہ نظام اور رسوم و رواج جو اللہ اور انبیاء کی تعلیمات کے خلاف ہوتے ہیں، تو وہ یقیناً ان لوگوں کی مشکلات اور دنیا کی زندگی کی بے برکتی کا ذریعہ بنتی ہیں، اور بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمایاں اوصاف میں اللہ مالک الملک نے یہ وصف بھی رکھا تھا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ میرا جو آخری نبی جو ان کو میں مبعوث کروں گا، یہ وہ نبی ہیں۔ یہ اللہ نے پہلی کتابوں میں آپ کے نمایاں اوصاف بیان فرمایا اور قرآن میں ان کا حوالہ دیا کہ وہ نبی ان سے ان کے گلوں کے طوق اور بوجھ اتارے گا جو انہوں نے اپنے آپ پہ خود لاد لیے تھے، اپنے آپ کو ان کے نیچے دبا دیا تھا۔ تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی عزت کریں گے، ان کی مدد کریں گے اور اس نور اور روشنی کی پیروی کریں گے جو ان پہ نازل ہوا، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ ہم فضول رسومات کے شکنجے میں ایسے الجھے ہیں کہ اب بے بس نظر آتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جو رسومات ہمارے اسلامی تہواروں کا حصہ بن چکی ہیں وہ کسی بھی طرح اسلام اور اسلامی تہذیب سے تعلق نہیں رکھتی، لیکن ہم اپنی عملی زندگی میں ان رسومات کی ادائیگی بڑے ذوق و شوق کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ شادی جیسے مقدس فرض کی ادائیگی میں شادی کی تاریخ طے ہونے سے رخصتی تک بے شمار رسومات کی ادائیگی فضول خرچی کے ساتھ ساتھ بسا اوقات بدمزگی بھی پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ یہ رسومات جہاں بے حیائی کو فروغ دے رہی ہیں، وہیں ان رسومات پر آنے والے اخراجات دونوں خاندانوں کو مقروض بنا رہے ہیں۔ انہی رسومات کے سبب نکاح مشکل جبکہ زنا آسان ہو چکا ہے۔ والدین سالوں سال شادی پر آنے والے اخراجات جمع کرنے میں لگا دیتے ہیں، جبکہ بچوں کے شباب کے ایام مشکل ہو جاتے ہیں۔ شادی کی دیگر رسومات میں جہیز ایسی رسم ہے کہ بیٹی کے والدین کے لیے بیٹی کی شادی کرنا عذاب سے کم نہیں۔ بظاہر ہم اس لعنت کی لاکھ مزاحمت کریں، مگر عملی مظاہرے کے وقت زمانے کا رونا رونے لگتے ہیں۔ جہیز کے بارے میں شریعت استطاعت کی قائل ہے، جس میں آپ کو قرض نہ لینا پڑے، جس میں نمود و نمائش نہ ہو، یعنی جو آپ پر بوجھ یا تکلیف نہ بنے، لیکن ہم نے اس کے بالکل برعکس طریقہ اختیار کر رکھا ہے۔ قرض اور سود تک لے کر لوگ جہیز دیتے نظر آتے ہیں۔ اسلام کے اندر جہیز لینے دینے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت خوشی سے جو بھی ماں باپ اس کو دینا چاہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے، اور اس میں بھی بوجھ سمجھ کے یا لڑکے والوں کی طرف سے مطالبات، ان کا کوئی تصور نہیں، بلکہ ساری کی ساری شادی کی ذمہ داری وہ لڑکے کے اوپر، مرد کے اوپر جو ہے وہ عائد کر دی گئی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، کہ برکت کے لحاظ سے سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم مشقت برداشت کرنی پڑے۔ تو جب آسانی کے ساتھ اور آسان طریقے سے نکاح کیا جائے گا اس میں برکت بھی زیادہ ہوگی، اور اس کے برکات کا جو ہے وہ ظہور ہمیں نظر آئے گا دو میاں بیوی کے درمیان بھی اور دو فیملیوں کے درمیان بھی، اور جو مشقتیں بڑھیں گی تو اسی طرح معاشرے میں پھر تلخیاں یہ بڑھتی چلی جائیں گی۔ اسلام روز اول سے ہی غلط اور فرسودہ رسومات کا خاتمہ چاہتا ہے تاکہ زندگی سادہ اور آسان ہو، لیکن برے صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے غلط قسم کے رسومات اور رواجات کو اپنایا، اور وقت گزرنے کے باوجود مسلمان
ہندوانہ رسومات سے نجات حاصل نہ کر سکے۔ بالکل یہ واضح حقیقت ہے کہ ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اور پھر جو ہمارے بڑے جن قوموں میں جو مسلمان ہوئے تو کچھ بلکہ اکثر یہ کمی رہ گئی کہ اللہ نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس معاشرے میں جاہلی معاشرے سے وہ نکلے تھے تو انہوں نے ان رسومات کو یکسر ترک کر دیا تھا اور اسلام کے رنگ میں وہ رنگے گئے تھے، جبکہ ہمارے بر صغیر میں ہندوؤں کے ساتھ رہنے اور ہندوانہ مذہب سے آنے کی وجہ سے اکثر قومیں جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے رنگ میں نہیں رنگا، اور ہندو جو قوم ہے اللہ معاف فرمائے وہ ایک طرف مشرک بھی ہیں اور دوسری طرف وہ بہت بے حیا اور حیا سے عاری قومیں ہیں، وہ حتیٰ کہ وہ اللہ معاف فرمائے انسانی جسم کے ایک بہت ہی غلط حصے کی عبادت بھی وہ اپنا فرض عین سمجھتے ہیں۔ تو ایسی قوموں کی رسوم و رواج سے اگر ہم نفرت کر کے بیزاری کا اظہار کر کے دین اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کی طرف نہیں آئیں گے تو یقیناً پھر یہ چیزیں جو ہیں ہمارے معاشرے میں وہ اس معاشرے کو داغدار کرتی رہیں گی۔ دوسرا طریقہ نکاح عین اسلامی ہے۔ اس طریقے سے نکاح دو خاندانوں کو ملانے کا سبب بھی ہے اور رحمت و برکت کے ساتھ ساتھ خاندانوں کو ہر طرح کے بوجھ سے بھی آزاد کرتا ہے، لیکن افسوس اس طریقہ سے نکاح کرنے والوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ جب شادی میں مشکلات پیدا کر دی جائیں گی تو منفی اثرات یہ ہوں گے کہ ظاہر بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان میں جنسی جو ہے وہ میلان رکھا ہے جن سے مخالف کی طرف، تو جب یہ بابرکت اور پاکیزہ طریقے سے نکاح جو ہے وہ میسر نہیں ہوگا تو پھر یقیناً اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ بے حیائی کی طرف بڑھیں گے، اللہ معاف فرمائے، اور نسل انسانی جو ہے وہ تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائے۔ اسلام نے نکاح کے متعلق معتدل فکر اور متوازن نظریہ پیش کیا ہے، وہ نہایت ہی جامع اور بے نظیر ہے۔ اسلام کی نظر میں نکاح محض انسانی خواہشات کی تکمیل اور فطری جذبات کی تسکین کا نام نہیں۔ اسلام نے نکاح کو انسان کی بقا و تحفظ کے لیے ضروری بتایا ہے اور احساس بندگی اور شعور زندگی کے لیے عبادت سے تعبیر فرمایا ہے۔ اسلام نے نکاح کے لیے مسجد کا انتخاب کیا ہے۔ کچھ صاحب حیثیت حرم میں جا کر نکاح کی سنت ادا کرتے ہیں۔ اسلامی طریقہ نکاح سے نہ صرف فرسودہ رسومات کے گناہ سے بچا جا سکتا ہے بلکہ روحانی سکون بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہر انسان شادی بیاہ سے غیر اسلامی رسومات کا بائیکاٹ کر کے دین کی بتائی ہوئی تعلیمات پر چلتے ہوئے اپنے بچوں کی شادیاں کریں تو کتنی بیٹیاں اور بہنیں بوڑھی ہو رہی ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کی ہو جائیں۔ جی ناظرین، ڈاکومنٹری آپ نے دیکھی، آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو کس قدر آسان بنایا ہے، لیکن ہم نے اسے انتہائی مشکل بنا دیا ہے، برکتوں والی چیز کو بے برکت بنا دیا ہے اور ایسے مسائل اس میں بڑھا دیے ہیں جس کا بیان کرنا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہے۔ آپ مثال لیں جہیز جیسے ایک لعنت، جسے میں بھی لعنت کہتا ہوں، آپ بھی لعنت کہتے ہیں، لیکن اصولاً حقیقت یہ ہے کہ ہم اس جہیز سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم بیٹے کے باپ ہوتے ہیں تو تب ہمیں جہیز برا نہیں لگتا، لیکن جب ہم بیٹی کے باپ ہوتے ہیں تو ہمیں جہیز برا لگتا ہے۔ امید ہے ہم بحیثیت مسلمان اپنی زندگیوں کو اسلام کی طرف لے کر جائیں گے تاکہ ہمارے زندگیوں کے اندر بے برکتی ختم ہو اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کا بھی نشاندہی آپ جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کی صورت میں ہمیں دے سکتے ہیں۔ نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار دیں اور ہمیں رہنمائی دیں کہ ہم کس طرح سے اپنی ویڈیوز کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک آسان طریقے سے پہنچ سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنی تنہائیوں، اپنی محفلوں اور اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔